वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर सियासत चल रही है। काफ़ी टेम्परेचर्स हाई नज़र आ रहे हैं, गर्मा गर्मी जो है काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पीडीएम, उसके 3 जलसे हो चुके हैं। नंबर्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे और साथ में जो मगर ज़्यादा अहम बात थी वो थी नवाज़ शरीफ साहब की जो सख्त तकारीर थी। इसके साथ साथ जो कराची के अंदर वाक़या हुआ जब कैप्टन सफदर साहब को होटल के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, उसके जो तनाज़ा खड़ा हुआ, और फिर अयाज सादिक साहब का जो बयान था भारतीय पायलट की रिहाई के हवाले से। दूसरी तरफ हुकूमत और वज़ीर आज़म जो हैं उनका जो बयानिया है या उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अपोजिशन जो है वो रियासती अदारों को मुतनाज़ा बना रही है और हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रही है क्योंकि उनको एनआरओ चाहिए। आज नवाज़ लीग ने इस्लामाबाद की के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का फ़ैसला आया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को पीटीवी हमला केस के अंदर बरी कर दिया है, उसी हवाले से उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि वो इस इशू पे नोटिस ले और ये ऐलान भी किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो 2 हफ्ते के बाद वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक खामोश एहतजाज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर भी इसकी बात होगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी मुतालबा किया है कि जिस तरह इमरान खान साहब को बरी किया गया है इसी तरह शरीफ ख़ानदान के केसेस भी ख़त्म कर दिए जाए। जवाबन हुकूमत ने अपना बयानिया दोहराया है कि अपोजिशन का जो एहतजाज है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ केसेस को ख़त्म करवाना है। इस सियासी शोर के अंदर मगर और भी कुछ गुफ्तगू हो रही है और वो हो रही है एक बाज़ाब्ता डायलॉग की। ये आवाज़ सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, ये हुकूमती बेंचेस से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इशू पे बात करते हैं। मगर ये डायलॉग जो है ये कौन इनिशिएट करेगा, करवाएगा, किस फोरम पे होगा, ये जो सारे सवालात हैं इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इस सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी फवाद हुसैन साहब। ये वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी है। वेलकम टू द शो सर। चौधरी साहब, आपसे सियासत पे तो बात करेंगे, पर सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज ये भी खबर उड़ी हुई है कि आपका पोर्टफोलियो कहीं दोबारा तब्दील हो रहा है, आप वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से आज आपकी मुलाकात भी हुई, तो सर कुछ हमें बताएं कि मुलाकात किस सिलसिले में हुई और कितनी सदाकत है इस बात में कि आप वज़ीर दाखिला बनना जा रहे हैं। नहीं, वज़ीर आज़म साहब से जो मुलाकात है वो तो ये अमूमी सियासी सूरत हाल के ऊपर ही बातचीत ज़्यादा तो रही और सियासत के ऊपर ही रही। बाकी पोर्टफोलियो वगैरह तो ज़ाहिर है वो पीएम साहब का प्रेरोगेटिव है, जो काम जिन्हें लगाएंगे वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी। सर, अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत सख्त रद्द अमल आया। इस तरह की भी गुफ्तगू हुई जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया कि बार बार गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। पर सर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि आप गालिबन ये वाहिद पीटीआई के वज़ीर थे ऐसे, आपने एक इंडियन टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू किया और उसके अंदर आपने ये कहा कि अयाज सादिक साहब ने ये बात जो थी ये शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से की थी। बाकी जो आपकी जमात थी वो उनकी तरफ से जिस तरह की बात होती थी लगता था कि वो कोई और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर, इसकी कोई ख़ास वजह कि यू वर विलिंग टू क्लैरिफाई दिस इशू जबकि बाकी कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, मसला जो है ना वो एक अयाज सादिक साहब की एक खाली स्टेटमेंट्स का से नहीं शुरू हुआ। मसला ये है कि जो पीएफएलएन का नैरेटिव है जो गुजरांवाला जलसे से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पहले कहा कि ये फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है। फिर कराची में इनके स्टेज से कहा गया फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है, उर्दू जुबान जो है वो हमें कबूल नहीं है, और बाढ़ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर है वो उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। फिर कोयटा में जो जलसा हुआ उसमें कहा गया फौज बड़ी बुरी है, अदलिया बड़ी बुरी है, उर्दू जुबान जो है वो हमें कबूल नहीं है, बाढ़ उठा के फेंक देनी चाहिए और हमें आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। और उसके बाद अयाज सादिक साहब का बयान आ गया। सो एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसके बाद DGISPR को खुद आना पड़ा और उन्हें ये वजाहत करनी पड़ी कि रैंक एंड फाइल में किसी किस्म का कोई जो है वो फ्रैक्शन नहीं है।
اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ جو پی ایم ایل این کا یہ جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے جس میں وہ آفیسرز اور جوانوں کے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت ہی خطرناک بھی ہے اور ناقابل قبول بھی ہے. دیکھیے پاکستان کی فوج کا اس وقت کون سا جنرل ہے خود اس وقت سپاہیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جنگ میں؟ کون سا ہمارا میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، میجر ہے جو خود جنہوں نے اپنا سینہ پیش نہیں کیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس لڑائی میں؟ سو جب آپ آفیسر اور ایک جوان کے درمیان فرق ڈالنے کی بات کریں گے یہ تو بالکل ناقابل قبول ہے. اور اسی وجہ سے ہی ایاز صادق صاحب کا بیان اس پس منظر میں ایک زیادہ کنٹروورشل ہوا اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر معافی نہیں مانگی. انہیں اس پہ بالکل فوراً معافی مانگنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے، اور بہت ہی نامناسب بیان. چودھری صاحب جب آپ یہ بات جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ تسلسل میں ایونٹس ہیں تو سر جب اپوزیشن سے بات کی جائے تو ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی بات ہوتی ہے، کچھ آف دا ریکرڈ کچھ آن دا ریکرڈ، کہ جیسے ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اسٹریٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ان کو یہ خیال ہے، صحیح یا غلط اس کا فیصلہ تو شاید کوئی اور ہی کرے گا، کہ یہ شاید 2007 جیسی سچویشن ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ اپنی اس اسیسمنٹ جو ہے یہ ان کا بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹ از پارٹ آف دیئر امیجنیشن، یا آپ کے خیال میں دیر از سم ٹروتھ ٹو اٹ؟ نہیں، ان کا تو جو وجہ ہے وہ بڑی سامنے ہے. مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا اور ان سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کیوں وہ اب آپ نے دوبارہ بولنا کیوں شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو موقع دیا تھا شہباز شریف کو کہ وہ ڈیل کر پائیں، لیکن جب وہ ڈیل نہیں کر پائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بات کرنی تھی. پھر اس کے بعد جو تسلسل سے پی ایم ایل این کا بیانیہ اور نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ آپ یا تو فوج اور عدلیہ ان کے ساتھ ڈیل میں محمد معاون ثابت ہو یا پھر وہ مخالفت کریں گے. سو جو تمام نیریٹو ہے، تمام بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا، دیٹ ریوالوز اراؤنڈ اے ڈیل جو وہ کیسز میں مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا نہ کوئی پولیٹیکل ایمبیشن ہے، نہ ہی کوئی اور ان کا کوئی بڑا سمجھیے کہ کوئی اصولی موقف ہے. آئین قانون کی بالادستی وغیرہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اتنا پرابلم ہوتا تو جو اب کا بیانیہ ہے ان کا، وہ اگر 4-6 مہینے پہلے ابھی انہوں نے ووٹ دیا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے، تو آپ مجھے بتائیے اگر یہ بیانیہ جو نواز شریف اور مریم نواز اب دے رہے ہیں یہ 6 مہینے میں بدلا ہے، لیکن وہ تو پرانی بات کر رہے ہیں. تو کیوں بدلا ہے؟ اس لیے بدلا ہے کہ فوج نے ان کو مقدمات میں فریق بننے سے معذرت کر لی ہے اور فوج نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے کیسز خود لڑیں اور اپنے میرٹس کے اوپر فیصلہ کروائیں، جس کی وجہ سے یہ سارا شور ہے. تو چودھری صاحب بالکل صحیح، یہ تو اب نظر آ رہا ہے نا کہ جس وقت انہوں نے ووٹ دیا تھا اس ایکسٹینشن کے لیے اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھی باہر جا چکے تھے، شہباز شریف صاحب بھی باہر تھے اس وقت، اور ساتھ میں یہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو اجازت مل جائے گی وہ بھی لندن چلی جائیں گی. مگر اس کے بعد سڈنلی ایک لگا کہ جیسے صورتحال تبدیل ہو گئی، نئے کیسز سامنے آ گئے، مریم نواز صاحبہ کے خلاف بھی، شہباز شریف صاحب بھی اب جیل چلے گئے. تو اگر اس طرح دیکھیں تو پھر شاید ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بالکل لاجک ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کی سخت بیانات دیں گے تو وہ اتنی سچویشن یا صورتحال کو خراب کر لیں گے کہ ان کو کیسز کے اندر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ ملا تھا ان دی ارلیئر پارٹ آف دس ایئر یا اینڈ آف لاسٹ ایئر. کیا آپ کا خیال ہے اس دفعے بھی وہ ممکن ہے؟ نہیں، دیکھیے ان کی کوشش تو یہی ہے، ان کی اسٹریٹجی یہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا ایک جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی 25 مہینے گزر گئے ہیں، لوگوں کو یہ توقع ہوتی ہے اور لیجٹیمیٹ توقع ہوتی ہے کہ یہ کیسز میں کنوکشنز مکمل ہو. پاکستان کا جو نظام عدالت ہے، نظام انصاف ہے، اس میں بڑے پرابلمز ہیں، اور ایک کیس کو چلانے میں بھی بڑی آپ سمجھیے کہ اس کی بڑی ایک لیگل ہچز آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں.
لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توقع یہ تھی کہ آپ ان کیسز میں کنوکشن جو ہیں وہ ہو چکی ہوں گی اور لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہ پیسہ جس طریقے سے بھی واپس نہیں آیا، اس سے یقیناً لوگوں کو مایوسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس طرف تیزی سے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم فواد چودھری صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں فواد چودھری صاحب سے۔ جی فواد صاحب، کہتے ہیں کہ بہت جو اب جماعت کی اندر کی میٹنگز بھی ہوں یا کیبنٹ میٹنگز کی، یہ سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو اب یہ فکر ہے کہ اگلا الیکشن قریب آ رہے اور آپ لوگ یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں کر پا رہے، اور اسی لیے جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ اسی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھو، میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آئی کڈ بی ٹوٹلی رانگ ویسے، کہ آپ جو حکومت کو کوئی پرابلم آتی ہے نا زیادہ، وہ اس کی پالیٹکس کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ یہ جو اکانومی وغیرہ ہے، یہ جو گورننس کا پارٹ ہے، یہ اوپر نیچے آتا رہتا ہے۔ 100% آپ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں ہو۔ پھر اوپر سے 18th امینڈمنٹ نے آ کر کے جس قسم کا پاکستان کے اندر گورننس اسٹرکچر بنا دیا ہم نے، وہ ایک بڑا کمپلیکس اور ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اس کے لیے بڑے ریفارمز چاہیے، اور وہ ان کی غیر موجودگی میں اگر آپ کی سپیریئر پالیٹکس ہو، وہ پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ میئرلی قیمتیں کرنے سے اور آپ یہ جو عمومی روزمرہ کے معاملات ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور قیمتوں میں کمی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو کہا، آج جتنا بڑا پیکیج انڈسٹری کا آیا ہے، وہ اس ظاہر ہے کہ اسی لیے آیا نا کہ وہ ایک جو دباؤ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس میں کمی آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے فیصلے سے کافی اس میں جو ہے فرق پڑے گا۔ صحیح چودھری صاحب، اگین پچھلے دنوں میں یہ بھی بہت بات ہوئی کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اداروں کے درمیان ہونا چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی بھی بات ہوئی ہے، اپوزیشن تو کافی عرصے سے کر رہی ہے، پر حکومتی بینچز سے آپ غالباً شاید واحد انسان ہیں جس نے انڈورس کیا ہے اس آئیڈیا کو۔ اب ایک دو ٹاک شوز میں آپ نے اس کی بات بھی کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ ذرا سر ہم سے بھی تفصیل شیئر کریں کہ یہ کس طرح ممکن ہے اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے، اسپیشلی بیکاز اس وقت اگر اپوزیشن جو ہے وہ بھی بہت تنقید کر رہی ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے درمیان آپ نے کہا کہ ضرورت ہے۔ نہیں، دیکھیے، پالیٹکس میں الٹیمیٹ بات تو ڈائیلاگ ہی ہوتے ہیں، اور آپ ایشوز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈائیلاگ سے ریزالو کرتے ہیں نا۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ تلواریں لے کے چڑھ پڑتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، جو گردن کاٹے بغیر مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا تھا۔ اب تو ظاہر ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں، اور کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں جن کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں، اور بنیادی پرنسپل یہ ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ملک میں حکومت کس نے کرنی ہے۔ تو پی ٹی آئی 1,70,00,000 ووٹ لے کے آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ 5 سال تک حکومت کرے، اور 2023 میں اپوزیشن کو یہ حق ملے گا کہ وہ الیکشن میں جائے۔ اب الیکشن کا فری اینڈ فیئر ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈائیلاگ ہے وہ ہمارا ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہونی چاہیے۔ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، اس سے پہلے 15 تاریخ کو گلگت بلتستان کے الیکشن آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو ان الیکشنز میں، پھر سینٹ کے الیکشنز میں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریگنگ کے ایلیگیشنز نہ لگیں، ہم چاہتے ہیں کہ نتیجے تمام ایکسیپٹ ہوں، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ 12 الیکشنز کے نتائج ہے جن کا ایک وائڈلی ایکسیپٹ ہونا امپورٹنٹ ہے۔ تو میری نظر میں حکومت اور اپوزیشن کو اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہرحال اس ریفارمز کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے، اور ایک کنسنسس جو ہے اس کو لے کے ہمیں آنا چاہیے۔ پر چودھری صاحب، کیا آپ کی جماعت بھی اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ آبویسلی اگر اس طرح کا کوئی ڈائیلاگ ہوگا تو اس میں پہل تو حکومت کو ہی کرنی پڑے گی۔ یہ ہماری جماعت تیار ہے۔ آخر میں جو پیکس میں تو یہ مذاکرات فارملائز بھی ہو گئے تھے، شروع بھی ہو گئے تھے۔
اب مسئلہ وہاں پہ آ جاتا ہے جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ پہلے باقی چیزیں ساری چھوڑیں, ہمارے کیسز پہ بات کریں. ان کے جو کیسز ہیں ان میں پرائم منسٹر بالکل ایک کہہ لیجیے کہ واضح ہیں کہ وہ کیسز میں ریلیف کے اوپر بات نہیں کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ایمرجنس ہے وہ ایز این اینٹی کرپشن پارٹی ہوئی ہے. عمران خان کی بطور لیڈر, پاکستان کے لیڈر کے طور کے اوپر جو شناخت ہے وہ اینٹی گرافٹ لیڈر کے طور کے اوپر ہے. انہوں نے کرپشن کے خلاف اس وقت عمران خان نے آواز اٹھائی جب پاکستان میں تو یہ رواج ہو گیا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے جی, لگاتا کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. تو وہ ماحول تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں کرپشن کے خلاف. اس لیے یہ ماننا کہ وہ اس کے اوپر کوئی ریلیکسیشن دے دیں گے وہ نہیں کریں گے. چودھری صاحب ویری کوئکلی, یہ آپ نے تو بات کی اپوزیشن اور حکومت کی, مگر جو اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے یا ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی بات ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ سامنے آئے, کیا اس کی بھی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ ماضی میں تو دیکھیے کون سی سیاسی جماعت افورڈ کرے گی کہ سوائے اس وقت پی ٹی آئی کے باقی تو ساری میجر پارٹیز خود مارشل لاز کی پیداوار ہیں, ان کا حصہ رہی ہیں. تو وہ ماضی کی بات کیا کریں گی, فیوچر ہی کی بات کریں. وہ ماضی میں جو ہو گیا اس میں یہ جو کرپشن کیسز ہیں یہ عدالتوں کو فیصلے کرنے دیں, اور باقی جو سیٹ اپس بنانے ہیں کرنے ہیں اس کے اوپر بات چیت کر لیں. وہ تو ادارے بھی تیار ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی پرابلم ہوگا. ججز کی جو آپ دیکھیے کہ جو سلیکشن کا طریقہ ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ ججز کی اس وقت جو مراعات ہے ہماری جوڈیشری کی وہ پوری ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, اور اس کو ہمیں ان کا ضرور دیکھنا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی جو ججز کی ہے باقی اداروں کی ہے ان کے اوپر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تو چودھری صاحب کین وی سے ویری کوئکلی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا یہ ڈائیلاگ ہوتے ہوئے, کیا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو سامنے آئے گا؟ یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر ڈائیلاگ کے اوپر بات جو ہے وہ بڑھے گی. پہلے شاید آپ سمجھے کہ آف دی ریکارڈ پڑ جائے گی اور پھر جو ہے آن دی ریکارڈ بھی آ جائے گی. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے ہم سے تفصیل سے بات. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی اور وہاں جو سخت صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کے اندر جو جاری دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیاں ہیں. گزشتہ روز کابل یونیورسٹی کو دہشت گرد حملے کے اندر نشانہ بنایا گیا, جس کے اندر طلبہ اور اساتذہ سمیت 22 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ داعش نے قبول کی ہے, کیونکہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تو جو تحریک معاف کریے گا طالبان ہیں, افغان طالبان ہیں, ان کی طرف سے ڈینائل آ گیا کہ ان کا اس واقعے سے کوئی بھی تعلق تھا, اور اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ آئی ایس جو ہے وہ اس نے ذمہ داری قبول کی ہے. گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران افغانستان کے اندر تعلیمی اداروں کو نشانہ بنائے جانے والا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے. اس سے قبل داعش نے ہی ذمہ داری قبول کی تھی. افغانستان کے مغربی صوبے کے اندر 24 افراد جو تھے وہاں ہلاک ہوئے کہ ایک واقعے کے اندر. انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہے وہ اس وقت جاری ہے. افغان طالبان کی قیادت مسلسل اس کے اندر حصہ لے رہی ہے, مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے, یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو واقعات ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہیں, اس کے اندر ملوث نہیں ہے. مگر جو واقعات اس طرح کے ہیں ملک کے اندر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکن حکومت بھی ہے اس کو بھی بہت تشویش ہے اس حوالے سے. اور اسی تناظر کے اندر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, جو زلمے خلیل زاد صاحب کی کل ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب, یہ سابق سفیر اور ماہر افغان امور ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی ایاز صاحب, یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے افغانستان کے اندر, اور ان کا سر کیا اثر پڑ سکتا ہے جو اس وقت ایک پیس پروسیس جاری ہے اور اس کے اندر ڈائیلاگ ہو رہا ہے, ایک طرف افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان اور دوسری طرف کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان. دیکھیے اس چیز کا تو لوگوں کو پہلے سے شک تھا کہ جب
انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہو جائے گا تو شاید جو لوگ ڈیریل کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس کو وہ مزید تیز ہو جائیں گے. پولیٹیکل پریشر بھی ڈالیں گے اپنے طریقے پہ ان لیڈروں پہ جو ان کے قریب ہیں, اور ملیٹریلی بھی اگر وہ کوئی دھماکہ یا کوئی فساد کرا سکتے ہیں ملک کے اندر تو وہ بھی کرائیں گے تاکہ ڈیریل ہو جائے. تو لگتا ہے کہ وہ قوتیں اب پوری طرح اس کام میں لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف دوحہ میں اگر دیکھ لے تو بدقسمتی سے طالبان ڈیلیگیشن اور افغان حکومت ڈیلیگیشن کی ابھی تک فارمل مذاکرات شروع نہیں ہوئے. ایجنڈے پہ اس کی سوئی اٹکی ہوئی ہے, بات آگے نہیں چل رہی. تو ظاہر بات ہے یہ اگر زیادہ ڈیلے ہوتا ہے اور ادھر اسی طرح تشدد کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں بدگمانی مزید بڑھ جائے گی. آپس میں ایک دوسرے کا اعتماد جو تھوڑا بہت بحال ہوا تھا وہ بھی چلا جائے گا. اس لیے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اگر یہ وائلنس میں شدت میں کمی آ جائے تو پھر دونوں طرف کے لوگ شاید آگے بڑھ سکے. اور میں سمجھتا ہوں زلمے خلیلزاد کے وزٹ کا ایک مقصد یہ بھی ضرور ہوگا باقی چیزوں کے علاوہ کہ پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کر لے طالبان کے اوپر کہ وہ اس پہ اگری ہو جائے. حالانکہ طالبان اور افغان حکومت کا ابھی تک سیز فائر یا وائلنس ریڈکشن پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. طالبان کا امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے, ان پہ حملے نہیں ہو رہے, لیکن اسی امریکن ٹروپس کے اوپر حملہ جو ہے وہ افغان طالبان نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کے اندر اب جو حملے ہیں سوائے ان جگہوں پہ جہاں پہ افغان فورسز اور طالبان لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مانتے ہیں کہ ہم نے کیے ہیں. یہ جیسے کابل میں یونیورسٹی میں ہوا یا کچھ عرصہ پہلے وہ ایک ہسپتال پہ ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر کر لیا, وہ میں نہیں سمجھتا طالبان نے کیا. طالبان ہٹ کرتے ہیں افغان فورسز کو تاکہ ان کی موومنٹ بھی ایک قسم کی لائیو رہے اور افغان حکومت پہ پریشر بھی بڑھتی جائے, لیکن اس سے فائدہ دوسرے لوگ اٹھائیں گے. افغانستان کے اندر کئی دہشت گرد گروپس ہیں داعش کے علاوہ, داعش کے پیچھے بھی بڑی قوتیں ہیں. پر سر اس وقت معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پر اس وقت جو ہے اب جو امریکہ کے اندر آبویسلی الیکشن ہو رہے ہیں, اب ایک دو دن کے اندر صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں جن کے نیچے یہ سارا ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, کیا وہ کنٹینیو کریں گے یا ان کی جگہ جو بائیڈن صاحب آ جائیں گے. تو سر یہ جب الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے گا تو آپ کے خیال میں واشنگٹن کا امریکن ایڈمنسٹریشن کا کتنا انٹرسٹ یا دلچسپی رہ جائے گی کہ اس افغان پروسیس کو وہ آگے لے کر چلیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بالکل ان کو کوئی دلچسپی نہ رہے اس معاملے میں؟ دیکھیں یہ دو ایک چیزیں تو اگر ہم ایگریمنٹس یا جو ان رائٹنگ آیا ہے اس پہ جائیں تو تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے. ایک تو ٹرمپ صاحب کی حکومت نے طالبان کے ساتھ دوحہ میں ایگریمنٹ کر لیا جس کے تحت مئی 2021 کو سارے امریکن افغانستان سے چلے جائیں گے, اینڈ ان ریٹرن طالبان نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, انڈرٹیکنگ کی ہے کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ اینی ون. ایک تو یہ معاہدہ ہے. دوسری طرف جو بائیڈن بھی کتابوں میں اس کی انٹرویو چھپی ہے اوباما وارز کے اندر کہ افغانستان کے اندر وہ کہتے ہیں ہماری موجودگی طالبان اور داعش القاعدہ کے خلاف تھی, طالبان ریموو کرنا, القاعدہ کو ختم کرنا, لیکن اس سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے اس خطے میں ہماری انٹرسٹ اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پہ نظر رکھنا. تو اگر اس نظر سے دیکھ لے تو جو بائیڈن تو شاید اپنے فورسز بھی رکھ لے گا اور پروسیس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا. ٹرمپ صاحب بھی الیکشن جیتنے کے لیے میرا خیال ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن چانسز تو اس کے جیتنے کے کم ہے. اگر جیت جائے تو اس نے وعدہ کیا ہے امریکن کے ساتھ اور وہ سمجھتے ہیں, اس بات پہ میں بلیو کرتا ہوں اس کی باتوں پہ, کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ کا مزید افغانستان کے اندر اس غیر ضروری جنگ پہ خرچہ نہ ہو.
وہ خرچہ امریکہ کے اندر استعمال ہو جائے امریکن بینیفٹس کے لیے، تو وہ کوشش تو کریں گے. ادروائز ابھی جو اس کے الیکشن کے آخری دن تھے، پھر زلمے خلیلزاد یہاں کیوں آتا ہے، کابل گئے، یہاں پہ آئے، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ دوحہ پروسیس میننگ فل ڈائلاگ کی طرف چل پڑے اور کوئی اس کا مثبت نتیجہ نکل آئے. ایاز صاحب، جو زلمے خلیلزاد صاحب کی ہے پاکستان کی، اور آپ نے بھی اسی کا ذکر کیا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ استعمال کرے اپنا اثر و رسوخ، اور جو یہ افغانستان کے اندر صورتحال ہے اس کے بہتری کی طرف جائے. تو سر اب اس وقت پاکستان کے پاس کیا لیوریج ہے؟ مطلب کہ پہلے بھی یہ گفتگو ہوتی رہی کہ پاکستان نے ایک بہت اہم رول پلے کیا کہ وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے، بات چیت شروع ہوئی، ایک سے زیادہ دفعے شروع ہوئی، مگر اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر بات جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے، کیا پاکستان ادھر بھی کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، زلمے خلیلزاد جب بھی اس پروسیس میں مشکل کے سامنے آ گیا، اس کے سامنے مشکلات آ گئی، تو اس کے لیے نفل ادا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پاکستان آتے رہتے ہیں. پاکستان نے بھی ایک طرح بلکہ کھل کے کہا ہے کہ طالبان کو ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا امریکہ کے ساتھ طالبان کی بات چیت، اور انٹرا افغان طالبان میں بھی ہماری کنٹریبیوشن ہے، دنیا بھی مانتی ہے. تو پاکستان نے تو ایک اپنا جو انفلوئنس ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے رکھ لیا. اب اس انفلوئنس کو امریکہ چاہتے ہیں کہ استعمال کیا جائے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے زیادہ زور اس پہ لگائی ہوگی کہ ریڈکشن ان وائلنس، اگر سیز فائر نہ بھی ہو، جب تک کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو تب تک ذرا وائلنس میں ریڈکشن اگر ہو جائے تو پھر ذرا صحیح معنوں میں یہ بات آگے چل سکتی ہے. اور دوسری بات میرا خیال ہے پاکستان سے یہ مانگی ہوگی کہ آپ طالبان کو کہیں کہ سوئی ایک جگہ پہ نہ اٹکائے یہ انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے جو ابھی تک ایجنڈے پہ راضی نہیں ہوئے، تو اس میں بھی تھوڑی سی لچک پیدا کر لے تاکہ ایک مرتبہ بامانی ڈائلاگ شروع کر لے. تو دیٹ ول گیو اے گڈ میسج ٹو ناٹ اونلی ان سائڈ افغانستان ٹو دا پیپل دیئر، ہر جگہ ساری دنیا میں اس کی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ اور امیج ہو جائے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے آیا. پاکستان ظاہر بات ہے کوشش کرتا ہے، انہوں نے کیا وعدے کیے ہوں گے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میری گیس یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس سلسلے میں آئے ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ترکی میں آنے والے زلزلے کا، اور وہاں جو اس تناظر کے اندر امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں. 3 روز قبل ترکی کے ساحلی شہر ازمیر میں 7 پوائنٹس کی شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا. اس کے نتیجے میں اب تک جو اطلاعات آئی ہیں تو 100 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہر کی کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور جو کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جو بالکل گر گئیں اس زلزلے کے باعث. ترک کے صدر طیب اردوغان نے سردیاں شروع ہونے سے قبل ہی دعویٰ کیا ہے کہ ازمیر کے اندر جو بحالی کا کام ہے اس کو مکمل کر دیا جائے گا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بول میں موجود عبدالشکور خان صاحب. یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور ترکی کے اندر ہی بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. یہ بتائیے سر کہ کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں جو سامنے آئی ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت ازمیر کے اندر؟ جی بہت شکریہ. یہ آج 5واں روز ہو جائے گا. جمعے کے روز جو ہے یہ زلزلہ آیا تھا، اور اس کے بعد 109 لوگوں کی ہلاکت کی اب تک کی اطلاع ہے، جو کہ یہاں پہ ترکی کا قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ ہے اس کے مطابق. اور 1000 سے 1036 افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ان میں بڑی تعداد جو ہے 800 کے لگ بھگ ان کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے ہاسپٹل سے. جہاں تک بات ہے ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کی، وہ ابھی تک جاری ہے، اور
یہ یقیناً معجزے سے کم نہیں کہ ہر روز لوگ جو ہے وہ زندہ اس ملبے کے نیچے سے برآمد ہو رہے ہیں، جو کہ امیدیں زندہ رکھے ہوئے ان ریسکیو آپریشن ٹیم کی بھی جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اور آج بھی ایک 4 سالہ بچی کو جو ہے بچایا گیا، اور بہت ہی جذباتی مناظر تھے. اس سے قبل جو ہے وہ ایک 12 سالہ بچی کو بچایا گیا. اسی طرح کچھ ایلڈرلی وومن جو تھیں، بزرگ خواتین تھیں، ان کو بھی کیا گیا. تو 100 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے ابھی تک. تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت وہاں پہ کافی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور وہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے ظاہری بات ہے، ان کے ساتھ اس وقت جہاں حادثہ ہوا ہے تو وہ اس پہ پوری توجہ دے رہے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کبھی بھی آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تھا تو ترکی نے بہت کھل کر پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے دل کھول کر احتیاط بھی دیے تھے، اور ان کی ٹیموں نے وہاں کام بھی کیا تھا. تو اس کا مظاہرہ ہمیں یہاں عملی طور پر نظر آ رہا ہے کہ کس قدر مستعدی کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ obviously جب یہ زلزلہ، تو مناظر ہم سب نے بہت دیکھے کہ عمارتیں جو تھیں ملٹی سٹوری جو عمارتیں تھیں وہ گر رہی تھیں، مگر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں جو ڈیتھ ٹول ہے وہ قدرے کم ہے، جو بہت اچھی بات ہے. کیا ازمیر کے علاقے کے اندر جو کنسٹرکشن ہے وہ کسی خاص طریقے سے کی جاتی ہے، جیسے کہ جو بہت سے ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں ارتھکویک زیادہ آتے ہیں تو ان کی کنسٹرکشن کے کوڈز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر عمارتیں گریں تو اتنا نقصان نہ ہو؟ کیا ازمیر کے اندر بھی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ جی، اس کو قدرت کا کرشمہ اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں ازمیر جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے. 30 لاکھ کے لگ بھگ آبادی ہے وہاں پہ. اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا، اس کے لیے چھوٹا سا میں آپ کو ایک اس کا پس منظر بتا دوں کہ ترکی جو ہے وہ فالٹ لائن کے اوپر، ترکی اور گریس جو ہیں یہ دونوں جو فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر ہیں، اور زلزلے یہاں پہ آنا معمول کی بات ہے. 1999 میں بھی یہاں ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا استنبول کے قریب ایک شہر ہے ازمت، وہاں پہ اور 20,000 کے قریب لوگ جو ہے اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. اب بلڈنگ کوڈز کی بات کی جائے تو اب کافی ترک حکومت اس پہ توجہ رکھتی ہے، اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان کے اوپر تو ڈیفینیٹلی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ان کو زلزلہ پروف بنانے میں. لیکن جو بلڈنگز گری ہیں ان کے حوالے سے یقیناً سوالیہ نشان موجود ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو بلڈنگ تھی وہ 20-30 سال پرانی تھی اس واقعے سے پہلے کی بھی. تو اس وجہ سے وہ گری ہیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ نقصان کم ہوا ہے، اس میں ٹو بی آنسٹ میرا خیال ہے کہ قدرت کی دخل اندازی زیادہ ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک عمارت ہے تو اس میں لوگ رہ رہے ہیں، اور ابھی چونکہ 6 عمارتیں جو ہیں ان میں ان کا ملبہ گرا ہوا ہے، تو ان کے اندر وہ جو منہدم ہو گئی تھی تو اس میں تلاش کا عمل جاری ہے. اور دیکھیے اسی لیے یہ ڈیتھ ٹول جو ابتدائی شروع ہوئی تھی وہ 1 درجن کے قریب لوگوں سے ہوئی تھی، تو اب وہ 100 کا نمبر جو ہے 1 سینکڑا کراس کر چکی ہے. تو ابھی دیکھیں مزید کیا ہوتا ہے، چونکہ ریسکیو اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں. سر، اور جو یہ اردوغان صاحب نے ذکر کیا کہ جو بحالی کا کام ہے وہ جلد از جلد ختم کیا جائے گا، تو وہ یہ ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں ان کے، یا صرف وہ لوگوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے، یا جو عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے جو گر گئی ہیں ان کے لیے بھی یہی ڈیڈ لائن ہے کہ مہینے کے اندر اندر سب کام جو ہے وہ کر لیا جائے گا؟ یہ آپ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے جب یہاں پہ ریسنٹ اگر ہم اگزامپل لیں تو جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو چائنا کے بعد شاید ترکی وہ ان ملکوں میں سے ایک اہم ملک تھا جس نے ود ان ڈیز یہاں پہ 4-5 ہزار لوگوں کی کیپیسٹی کے میک شفٹ جو ہاسپٹل تھے وہ بنا لیے تھے. تو ان کی جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں اور جو کنسٹرکشن کا جو لیول ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، جو ریلیف جب انہوں نے دی، کہ آپ لوگوں کو جو میٹریلسٹک لاس ہوا ہے، جو مادی نقصان ہوا، اس کے بارے میں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ اس وقت کرائے پہ کہیں رہنا چاہ رہے ہیں ان کا کرایہ تک حکومت پے کرے گی. وہ تو حکومت نے اپنے سر لے ہی لیا کہ جس کا جو نقصان ہوا ہے ایک پائی حکومت جو ہے وہ ان کو دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ٹینٹ سٹی انہوں نے آباد کر دیا جس میں دنیا کی ہر سہولت جو ایک گھر میں ممکن ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں کو دی گئی ہے. لیکن آف کورس ٹینٹ جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا ایک مستقل گھر کا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ پہلے سے بہتر اور شاندار گھر بنا کر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک بہت جلد، جیسے آپ نے کہا کہ سردی کے موسم سے پہلے
पहले वो उसको ठीक करेंगे और उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा, अपने अपने घरों में लौटा दिया जाएगा। और इजमीर के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ मौसम कदरे मुतदिल होता है, चूंकि वो साउथ में है तो जनूब में, तो वहाँ मौसम उस कदर शिद्दत की सर्दी नहीं होती जो कि नॉर्थ टर्की के अंदर होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।